रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सबक में हम हर्फ लाम की अक़साम और उनके इस्तेमाल पर तफसीलन आगाही हासिल करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस सबक में हम लाम की अक़साम के बारे में बात करेंगे। लाम की बहुत सी अक़साम हैं और उनके इस्तेमालात हैं। ये फ़ेल और इस्म के साथ लिखे जाते हैं अरबी जुमलों में, और बाज़ औक़ात ये एराबी तब्दीली देते हैं और बाज़ औक़ात ये एराबी तब्दीली नहीं देते। मायने जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से लाम जो है वो अपने मायने के लिहाज से जुमले में इस्तेमाल होता है। इस सबक में हम लाम, उसकी अलामात, उसके मायने और उससे फ़ेल और इस्म में एराबी कौन सी तब्दीली होती है उस पर बात करेंगे और इन सब बातों को मुख्तलिफ़ मिसालों से इन अक़साम को समझेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। फ़ेल मुदारे और लाम, यानी फ़ेल मुदारे जो हमने पढ़ लिया है उसके साथ मुख्तलिफ़ तरह से लाम को लिखा जाता है। वो क्या है, उनकी अक़साम क्या हैं। आइए अपने सबक का आगाज़ फ़ेल मुदारे और लाम से करते हैं। फ़ेल मुदारे के साथ इस्तेमाल के हवाले से लाम की अक़साम जानेंगे। यहाँ पर जब कोई लाम फ़ेल मुदारे के साथ लिखा होता है तो ग़ालिबन या अमूमन वो इन चार वजूहात में से कोई एक वजह के तौर पर लिखा होता है। या तो वो लामुल जुहूद होगा, या वो लामुल तौकीद होगा, या वो लामुल अम्र होगा, या लामुल तालील होगा। लामुल तालील के बारे में जानते हैं। लामुल तालील ऐसा लाम है जो फ़ेल मुदारे को हालत नसब देता है और ये ज़ेर की अलामत के साथ होता है, यानी ख़ुद ये ज़ेर की अलामत से बोला जाता है, प्रोनाउंस होता है, लेकिन ये फ़ेल मुदारे को हालत नसब में ले जाता है। ये ताके के मायने के तौर पर इस्तेमाल होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि जुमले में किसी वजह की सबब के तौर पर भी ये लाम लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर वजअलू लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्लू अन सबीलिही, और उन्होंने अल्लाह के शरीक बनाए ताकि वो उन्हें उसके रास्ते से गुमराह कर सके। मज़ीद मिसाल में यज्तहिदु त्तालिबु फ़ी दिरासतिही लियतफ़व्वक़, तालिब इल्म अपनी पढ़ाई में मेहनत करता है ताकि वो कामयाब हो। यस्तयक़िज़ुल मुअमिनु फ़ी जौफ़िल लैली लियअबुदल्लाह, मोमिन रात के वक्त में उठता है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। अलअबु लियसिह्ह जिस्मी, मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ ताकि जिस्म सेहतमंद रहे। अच्छा, इसको लाम तालील अरबी में कहते हैं और लाम कई जो है वो उर्दू में कहा जाता है। ये भी एक छोटी सी बात अपने जहन में रख लें। दूसरा लाम है लामुल जुहूद। ये लाम जुमले में, यानी इस लाम को पहचानने के लिए जुमले का क्या तरीका है कि इससे पहले जुमले में कौन मनफी, यानी वो काना जो मनफी हरूफ के साथ पाया जाए जुमले के अंदर, खा वो मादी, मुदारे या अम्र में से किसी भी सीगे में हो। मिसाल के तौर पर मा काना, ला यकूनु, ली यकुन, इस तरह, यानी इनके पीछे देखें कौन मनफी लगा हुआ है इस काना के पीछे, मा, ला, तो इस तरीके से ली भी है, मनफी के अंदाज में होता है। तो इस तरीके से आप जो है लामुल जुहूद को जुमले में पहचान सकते हैं। ये लाम फ़ेल मुदारे को हालत नसब देता है और ज़ेर की अलामत लिए हुए होता है। अब देखें इस मिसाल में कैसे, वमा काना अल्लाहु, देखें काना लिखा हुआ है जुमले के अंदर, लियुअज़्ज़िबहुम, लाम जो है ये लामुल जुहूद ज़ेर के साथ पढ़ा जा रहा है और ये फ़ेल मुदारे के साथ लिखा हुआ है। व अंत फ़ीहिम, तर्जुमा है, और अल्लाह ऐसा ना करेगा कि उन्हें तेरे होते हुए अज़ाब दे। एक और मिसाल देख लें, मा कानल मुअमिनु लियकज़िबा औ यख़ून, मोमिन झूठ बोलने या खयानत करने के लिए नहीं है। मा कानल आदिलु लियज़लिमा, अदल करने वाला जुल्म करने के लिए नहीं था। आगे चलते हैं, लामुल अम्र के बारे में जानते हैं। लामुल अम्र, ये लाम फ़ेल मुदारे को हालत जज़म में ले जाता है। ये हमने हरूफ जाज़म में भी पढ़ा था कि फ़ेल मुदारे से पहले लाम जो है वो अम्र वाला आ जाए, हुक्म वाला आ जाए तो फ़ेल मुदारे को हालत जज़म में ले जाता है। ये लाजिम या चाहिए के मायने के तौर पर जुमले में इस्तेमाल किया जाता है फ़ेल मुदारे के साथ। मिसाल के तौर पर
لینفق ذو سعۃ من سعتہ، مقدور والے کو چاہیے، یعنی جس کی استطاعت ہے، جو چاہتا ہے، یعنی جس کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ اپنے مقدور کے موافق خرچ کرے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی مثال، لتحافظ علی دروسک، تمہیں اپنے سبق کو یاد کرنا چاہیے۔ اگلی مثال ہے لتتحرک بسرعہ الآن، تمہیں اب جلدی حرکت کرنی چاہیے۔ اور تیسری مثال ہے لنرجع غدا، ہمیں کل لوٹ جانا چاہیے یا ہمیں چاہیے کہ کل لوٹ جائیں۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لام حکم کے طور پر چاہیے ہے کہ معنی میں استعمال ہوگا، جس میں حکم کم اور رائے کے معنی زیادہ ہیں۔ یعنی یہ آپ اس کو لام الامر لگا کے، فعل مضارع سے پہلے اگر لام الامر لگی ہوئی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ فعل مضارع جو ہے وہ فعل امر بن گیا ہوا ہے۔ دوسری جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لام جو ہے لام امر فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ جو ہے جس فعل کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے وہ فعل مضارع ہے۔ اور تیسری غور طلب بات یہ ہے، اسے فعل امر نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ حکم دینے کے لیے نہیں استعمال ہوتا یہ لام۔ مزید یہ کہ فعل امر میں لام نہیں لگتی، جب آپ فعل امر لیں گے آگے جا کر تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو لام سے شروع نہیں کیا جاتا فعل امر کو، تو آپ اسے فعل امر نہ کہیے گا۔ جب یہ فعل مضارع کے ساتھ لام امر لگی ہوگی تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہاں پر حکم کم ہوگا اور رائے، یعنی شدت والی رائے زیادہ دی جا رہی ہوگی۔ اب چلتے ہیں لام التوکید کے بارے میں جانتے ہیں۔ لام التوکید ایسا لام جو غالباً قسم کے معنی کے طور پر جملے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جملے میں عموماً قسم ہوتی ہے، یعنی قسم کے الفاظ، طرح کے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں عربی میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فعل مضارع کو نون تاکید دیتی ہے، اس کا ترجمہ لازماً یا ضرور کے طور پر کرتے ہیں۔ یعنی فعل مضارع کو نون تاکید جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ لام بھی لگایا تھا اور ساتھ نون تاکید بھی لگایا تھا۔ یہ لام فعل مضارع کو حالت نصب دیتی ہے، اس لام پر زبر لگی ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہ فعل مضارع پر نون جو ہے خفیفہ اور ثقیلہ کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا یہ لام، اور سادہ مضارع کے مفہوم کو زمانہ حال کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ یعنی جو ہم نے پڑھا تھا اپنے سبق میں، آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پر میں نے کہا تھا آپ کو کہ زمانہ حال کے ساتھ اس کے معنی جو ہیں جملے کے وہ مخصوص ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ میں بھی داخل ہو جاتا ہے یہ لام التوکید، جیسے یہاں پر فعل مضارع کے ساتھ داخل ہوا ہے لیسجنن، وہ ضرور قید کر دیا جائے گا، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اگلی مثال میں دیکھیں لینفقن القادر فی سبیل اللہ، استطاعت رکھنے والے کو لازماً چاہیے کہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ دوسری مثال میں بھی دیکھیں واللہ لأقاتلن فی سبیل اللہ، اللہ کی قسم میں ضرور آزادی کے لیے لڑوں گا۔ اگلی مثال ہے واللہ لتکرمن الضیف، اللہ کی قسم تمہیں لازماً مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ آئیے اب ان آیات کو پڑھتے ہیں اور اردو ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ کو میں نے کچھ بھی سبق پڑھایا نیا سبق تو ایک ساتھ آپ کو اس کے بعد ہی آپ کو ایک مشق دے دیے کرنے کے لیے۔ یہاں پر بھی آیات میں سے کچھ جو جملے ہیں ایسے یا الفاظ ہیں جن کے اندر لام جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، آپ انہیں خود سے کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر پہلی آیا کو دیکھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے۔ ہم نے ترجمہ کر لیا اس کا، آپ اس کا لام جو ہے اس کا ترجمہ کریں اور سوچیں کہ ہم یہ لام جو ہے وہ کون سی ہے یہاں پر اور ترجمہ اس کا کیسے ہونا چاہیے۔ تمام چیزیں پچھلی والی آپ دہرائیں، دوبارہ دیکھیں پیچھے جا کر جو بھی سبق آپ کو سکھایا ہے، بتایا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اپنی آیات کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اپنے اس لیول کو جاننے کی کوشش کریں جس لیول کو آپ نے دیکھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، کہ آیا کہ کتنا سیکھا ہے آپ نے اور کہاں تک آپ پہنچے ہیں، اور اگر نہیں سیکھا اسے دوبارہ ریوائز کریں اور سکھانے کی بھی کوشش کریں، سیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے سبق کو یاد رکھنے کا۔
آگے چلتے ہیں، اب جانتے ہیں لام الابتدا کیا ہے۔ لام الابتدا اس لام پر زبر کی علامت ہوتی ہے اور یہ مبتدا کے ساتھ جملے میں استعمال نظر آتا ہے۔ یعنی مبتدا کیا ہے، ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ جب ہم نے لیا تھا علم النحو میں تو مبتدا اور خبر کے بارے میں جانا تھا کہ یہ دو جو حصے ہوتے ہیں جو مختصر جملہ اسمیہ کے اہم حصے ہوتے ہیں۔ یعنی جملہ اسمیہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ مبتدا جملہ اسمیہ کی ابتدا کرتا ہے، اسی لیے اسے مبتدا کہا جاتا ہے، ابتدا کرنے والا۔ تو یہ جو آپ لام الابتدا دیکھ رہے ہیں، چونکہ یہ مبتدا کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس لیے اسے لام الابتدا کہتے ہیں۔ چونکہ مبتدا جملہ اسمیہ کی ابتدا کرتا ہے اس لیے اسے لام الابتدا کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ لام تاکید کے لیے یا بات کو تقویت دینے کے لیے مبتدا کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ یہ لام مبتدا کو کوئی اعرابی تبدیلی نہیں دیتا۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اگر ترجمہ کریں اردو میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہی تو، ہے ہی وغیرہ وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، البتہ تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ ہے۔ یہاں پر اگلی مثال ہے لَأَنْتَ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، تم ہی لوگوں میں میرے سب سے قریب ہو۔ دوسری مثال آپ دیکھ لیں لَمُحَمَّدٌ مُجْتَهِدٌ، اصل میں یہ جملہ ہمارے پاس تھا جملہ اسمیہ محمد مجتہد، کیونکہ ہمیں پتہ ہے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں نا، تو محمد مجتہد، محمد ہی تو محنتی ہے۔ ہم نے لام لگا دیا مبتدا کے ساتھ تو پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اعراب میں، مبتدا کے لَمُحَمَّدٌ مجتہد ایسے ہی بولا گیا، اور جو ہے صرف ترجمے میں ہی کے معنی آ گئے، ہی تو اس طرح معنی آ گئے۔ اگلی مثال دیکھیں لَمُحَمَّدٌ خَيْرُ الرُّسُلِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نیک رسولوں میں سے ہی ایک رسول ہیں۔ آئیے چلتے ہیں لام المزحلقہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ لام المزحلقہ اس لام پر بھی زبر کی علامت ہوتی ہے اور جملے میں یہ خبر کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یعنی جملہ اسمیہ کا جو دوسرا پارٹ ہے خبر، جو کہ حالت رفع میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، اگر آپ نہیں جانتے تو پھر آپ جائیے علم النحو میں جملہ اسمیہ کا جو پارٹ ہے اسے دیکھ لیجئے۔ چونکہ یہ خبر کے ساتھ چلا جاتا ہے اور جو بات پہلے آنی چاہیے تھی اسے بعد میں بیان کرنی پڑتی ہے، یعنی وہ بات بعد میں ہمیں جملے میں ترجمے میں بیان کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اس لام کو لام مزحلقہ کہتے ہیں، یعنی پھسلی ہوئی لام کہا جاتا ہے۔ یہ لام بھی تاکید کے لیے یا بات کو تقویت دینے کے لیے خبر کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ اس لام کے آنے سے بھی خبر میں کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے خبر کے ساتھ آنے سے جملے میں مبتدا سے پہلے حرف ان، جس کے معنی بے شک کے ہوتے ہیں، لگایا جاتا ہے۔ اس لام کے معنی ضرور یا یقیناً کے اردو میں کیے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں میں نے آپ لوگوں کو اس طرح کا جملہ بتایا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسے دیکھیں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، تو یہ چیز جو تھی ان کے ساتھ ہم نے جب تاکید والے جملے لیے تھے اپنے علم النحو میں، تو وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام بھی لگایا جاتا ہے، تو یہ وہی لام ہے لام المزحلقہ۔ ترجمہ اس کا بن رہا ہے اور بے شک اعمال کی جزا ضرور ہونے والی ہے۔ اگلی مثال بھی دیکھ سکتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ إِنَّ الشَّمْسَ لَسَاطِعَةٌ، بے شک سورج ضرور چمک رہا ہے۔ اچھا، یہ جو لام المزحلقہ ہے، یہ جو بھی لام ہم یعنی جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہم لے چکے ہیں، انہیں صرف یہاں پر دہرایا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں لام التوطئہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون سی لام ہوتی ہے عربی میں۔ لام التوطئہ اس لام پر بھی زبر کی علامت ہوتی ہے اور جملے میں شرط کے معنی دینے والے انا کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہے۔ اب یہ وہ انا نہیں ہے جس میں بے شک کے معنی آئے، یہ شرط والا جو انا ہے، حرف انا، یعنی شرطیہ جملوں میں استعمال ہونے والا، یہ وہ اس کے ساتھ لکھی جاتی ہے زبر کی علامت کے ساتھ۔ یہ اگر کے معنی میں حرف شرط انا کے ساتھ لکھی جاتی ہے اور شرط تو جواب شرط کے طور پر جملے کا حصہ بنتی ہے۔ اس لام کے آنے سے بھی کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، یعنی اگر تو اس طرح دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لام ہے وہ انا کے ساتھ لئن بن گیا ہوا ہے یہاں پر نا،
تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لام توطیہ کی مثال. مزید مثالوں میں لئن فزتم فی المسابقہ لتقدیر کبیر لکم، اگر تم دوڑ میں جیت گئے تو تمہارے لیے بڑا انعام ہے. دوسری مثال دیکھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ انہیں غالب علم والے رب نے پیدا کیا. دیکھتے ہیں لام الجر کیا ہے. لام الجر، یہ لام حرف جر کے طور پر جملے میں استعمال ہوتا ہے اور زبر یا زیر کی علامت لیے ہوئے ہوتا ہے. یہ لام جملہ اسمیہ میں اسم ظاہر یا ضمیر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. جیسا کہ ہم لوگوں نے حروف جر لیے تھے جب جملہ اسمیہ میں، تو ہم نے جانا تھا کہ وہ حروف جر کا کام جانا تھا وہاں پر، اور ان کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ اعرابی کیا تبدیلی دیتے ہیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ جا کر تفصیل سے وہاں پر دیکھ لیجئے گا. یہاں پر آپ کو بتا دیں یہاں لام الجر کے بارے میں کہ یہ جملہ اسمیہ میں اسم ظاہر یا ضمیر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. اسم ظاہر اور یا متکلم کے ساتھ لگنے کی صورت میں یہ زیر یعنی زیر کی علامت لیتا ہے، زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جبکہ کسی ضمیر کے ساتھ لگنے پر زبر کی علامت لے لیتا ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو یا کے لیے کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں اسم ظاہر اور جو ضمیر ہے اس کی متکلم کی اپنے لیے جو بولا جاتا ہے اس کی ضمیر جو ہے اس کے ساتھ کی مثال دیکھیں. لام کے نیچے زیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے للمتفوقین اور لی، اور اگر ہم لوگ ضمائر کے ساتھ اسے دیکھیں تو زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، جیسے لہو یا لکم یا لنا. یہ ضمائر متصلہ جو ہیں ان کے ساتھ اگر پڑھا جا رہا ہے تو دیکھیں کس طریقے سے یہ پڑھا جا رہا ہے، زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. مزید مثالوں میں الحمد للہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا رب ہے. دوسری مثال میں بھی دیکھ سکتے ہیں الریاضۃ مفیدۃ للجسم، کھیل جسم کے لیے فائدہ مند ہے. ان دونوں میں دیکھیں کہ اسم ظاہر کے ساتھ جو ہے وہ لام الجر وہ لگی ہوئی ہے اور زیر کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ اسم ظاہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اب یہاں پر خط کشیدہ الفاظ کے لام کا تعین کریں. پہلے والی آپ کو جو مثال ہے وہ بتا دیتی ہوں. للہ ملک السماوات والارض، اس میں لام جو ہے وہ لام الجر کہلائے گا. اسی طرح لینفق ذو سعۃ من سعتہ، اس میں جو لام ہے وہ لام الامر کہلائے گا. اسی طرح باقی جو آپ کو عبارات دی ہوئی ہیں عربی کی انہیں پڑھیے گا اور پہلے خود سے کوشش کریں کرنے کی، یہ بھی کوشش کریں یعنی لام جو ہے اس کو بھی انڈر لائن کرنے کی کوشش کریں خود سے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں کہاں پر لام جو ہے وہ لگا ہوا ہے، فعل مضارع کے ساتھ لگا ہوا ہے یا جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے. اس کے بعد آپ اس کے لام کا تعین کر سکتے ہیں آسانی سے. تو یہ آپ کا اعادہ ہوگا سبق کا، مراجعہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، اور اس سے آپ کو جو بھی سبق یاد کیا ہوگا وہ یاد رہے گا. اس سبق کی ضرورت فعل امر سے پہلے کیوں پیش آئی؟ یہ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو ہم نے فعل مضارع ختم کیا تھا اور فعل مضارع کے بعد ہمیں فعل امر پڑھنا چاہیے تھا، تو یہ سبق فعل امر سے پہلے کیوں بتایا؟ اس سبق کو فعل امر سے پہلے لینے کی وجہ دراصل فعل امر اور لام امر کے فرق کو واضح کرنا تھا. یعنی فعل امر میں دیکھیں لام امر جب فعل مضارع کے ساتھ لگتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہ کہیں اس کو کہ وہ بھی فعل امر ہے. فعل امر کی اپنی ایک خاص شکل ہوتی ہے، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا اس کا، جو کہ ہم فعل امر میں لیں گے. تو یہاں پر اس فرق کو واضح کرنا تھا پہلی بات. اور جب لام امر کی بات آ ہی گئی تھی اور لام ہم پڑھ ہی رہے تھے فعل مضارع کے ساتھ، تو یہ بھی سوچا کہ اس کے ساتھ ہی لام کی مختلف اقسام جو ہم نے پچھلے اسباق میں یعنی جملہ اسمیہ میں جب ہم نے لیا تھا، جملے بنائے تھے جملہ اسمیہ کے، تو اس میں بھی ہم نے کچھ لام لیے تھے. تو یہی سوچا کہ مختلف اسباق میں جملوں میں جو بھی لام ہم نے لی تھی اسے بھی ہم دہرا لیتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ سبق سے مستفید ہوئے ہوں گے اور سبق آسانی سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا آپ کو. تو سبق دیکھنے کا آپ سب کا بہت شکریہ،
اگلے سبق میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.